everyone, welcome to my channel Novels and Novels. Please comment, share and smash that like button. Subscribe to my channel and don't forget to ring that notification bell so that you don't miss further upcoming new videos. पोती नवासी और मैं, ये कहानी लिखी है उम्मे हानी ने। तो अब कहानी शुरू करते हैं। अब आप बताएं कि नवासे नवासियाँ ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि पोते पोतियाँ। दावत के इख्तिताम पर अस्का की मुमानी अपनी इकलौती बेटी के बच्चों का जिक्र करते हुए मुझसे पूछने लगी, तो मैं जवाब देते हुए कुछ मुतमिल सी हुई। कहीं अस्का मेरा जवाब सुन लेती तो इसे बुरा भी लग सकता था। मेरे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती थीं क्योंकि मैं तो रहती ही तैमूर और अस्का के साथ थी। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर कौन पालता। ड्राइंग रूम में इस वक्त अस्का की मुमानी के सिवा कोई नहीं था। इसके मामू तैमूर के साथ बाहर टेरेस पर चले गए थे। खाने के बाद वो कॉफ़ी खुली फिजा में बैठकर पीते थे, इसीलिए तैमूर ने इनके लिए बाहर टेरेस पे कुर्सियाँ लगा दी थीं, जबकि अस्का किचन में कॉफ़ी बना रही थी। पोती आपके पास रहती है, नवासा नवासी दूर होते हैं, किससे ज़्यादा मोहब्बत महसूस होती है? वो मुझसे जवाब लिए बिना टलने वाली नहीं थी। मैंने धीमे लहजे में कहा, मुबादा अज़ा ना सुन ले। ये फितरी बात है कि वो मुझसे दूर हैं, कभी कभार आते हैं कुछ दिनों के लिए, तो इनसे ज़्यादा मोहब्बत है। लेकिन प्यारा ज़्यादा वो नहीं लगता जो हरदम साथ रहता है, हर वक्त आंखों के सामने, आंखों का तारा बनकर। दूर वालों से तो कुर्बत नहीं होती, बेशक मोहब्बत हो। नवासे नवासियाँ ज़्यादा प्यारे लगते हैं, न जाने क्यों, भले दूर ही रहते हों। मैंने दिल की बात कह ही डाली। इसी वक्त कॉफ़ी के मग लिए अस्का ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। इसका चेहरा हमेशा की तरह स्पार्ट था। मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि इसने मेरा जवाब सुना है या नहीं। इसका चेहरा तासुरात छुपाने का माहिर था। मैं कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकी थी कि वो क्या सोचती और क्या महसूस करती है। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही था। अस्का की मोमानी आगे भी कुछ कह रही थी, लेकिन मेरी सारी हिस्सियात अपनी बहू के तासुरात को मापने में जुट गई, जो अब कॉफ़ी के मग मेरे सामने रखते हुए उठ रही थी। ना जाने क्यों मुझे लगा था कि इसका चेहरा तो बेतासुर था, लेकिन इसकी निगाहें कुछ धुंधलाई हुई थी। बात महज इतनी सी है कि रमला मेरी इकलौती पोती है और तारा मेरी इकलौती नवासी। दोनों में साल भर का फ़र्क है। मुझे दोनों से मोहब्बत है क्योंकि दोनों मेरा खून है, लेकिन तारा से मोहब्बत ज़्यादा है, बल्कि बहुत ज़्यादा। शायद सब नानियों को अपने नवासे नवासियों से ज़्यादा प्यार होता है। बेटियां दूर होती हैं तो ज़्यादा प्यारी लगती हैं, फिर दूर रहकर माँ बाप के लिए मुतफक्किर रहती हैं, एहसास ज़्यादा करती हैं। इनकी औलाद भी इसी सबब ज़्यादा अजीज़ होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, और एक वजह ये भी थी कि अस्का मुझे बतौर बहू ज़्यादा पसंद नहीं थी। एक तो ख़ानदान से नहीं थी, दूसरा बहुत कम गो और अपने काम से काम रखने वाली। ना किसी दुख में शामिल, ना किसी सुख पे खुश, ना कोई शिकवा ना शिकायत, बस मट्टी की मूरत सी थी, खामोश कामों में महव। वो मेरी हम मिजाज नहीं थी, इसीलिए महबूब भी नहीं थी। रमला को दिल ने हमेशा तैमूर से ज़्यादा अस्का की बेटी के रूप में कबूल किया था। हम दादियाँ अक्सर पोते पोतियों से इसी हिसाब से मोहब्बत करती हैं जितना इनकी माँ हमें पसंद होती है, इसीलिए मुझे भी रमला से उनसियत कम थी। हालांकि वो हर वक्त मेरा साया बनी रहती थी। जिस प्यार से वो मुझे मेरी दादो कहती थी, कभी उस्मान या तारा ने हमारी नानो नहीं कहा था। जिस मोहब्बत से वो मुझसे लाड करती थी, उस्मान और तारा कभी नहीं करते थे। लेकिन बात वही है कि वो नूर के बच्चे थे, जो मुझे तैमूर से ज़्यादा अजीज़ थी। नूर के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ बनाती जोड़ती रहती थी कि जब वो मिलने आए तो इसे एक बैग भरकर वापस भेजो। सभी माएँ ऐसा करती हैं। बेटियाँ एक बैग में के लाती हैं तो माएँ अमूमन एक और बैग साथ ज़रूर कर देती हैं। मैं भी यही करती थी। सारा दिन सिलाई मशीन पे बैठकर तारा और नूर के कपड़े सीती रहती।
عثمان کے کرتا شلوار سلائی کرتی رہتی، حالانکہ مجھے ٹھیک ٹھاک کمر درد رہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں گھر کے کام کم ہی کرتی تھی۔ تارا اور نور کے لیے کپڑے سلائی کرتے ہوئے ایک آدھ جوڑا میں رملہ کے لیے بھی سلائی کر دیتی تھی کہ بہو کا منہ نہ بنے، اور وہ اسی پہ گھوم گھوم کر سب کو دکھاتی کہ اس کی دادوں نے اس کے لیے فراک سی ہے۔ تیمور کے دیے جانے والے جیب خرچ میں سے بچا کر میں عثمان اور تارا کے لیے ڈھیروں چیزیں خرید کر چھپا دیتی کہ کہیں ازکا نہ دیکھ لے، اور جاتے ہوئے وہ شاپرز ان کے بیگ میں چھپا دیتی۔ رملہ کے لیے کبھی کبھار ہی دل کچھ لینے پر تیار ہوتا تھا کہ اس کے پاس خالہ، ماموں اور نانی کے دیے ہوئے بے تحاشا تحائف اور کھلونے ہوتے تھے۔ اسے ہمیشہ میں نے دور دور سے ہی پیار کیا تھا، دور کا لاڈ، اوپر اوپر کی فکر۔ دل سے مجھے اس کی اور ازکا کی کبھی زیادہ پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ جو دادیاں پوتے پوتیوں کو پلو سے باندھے سارے جہاں میں گھومتی پھرتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں، ان دادیوں میں میرا شمار نہیں ہوتا، بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ میں ان دادیوں میں شمار ہوتی ہوں جو پوتی کے پاس کچھ نیا، کچھ اچھا دیکھ کر تلملا اٹھتی ہیں، جو اپنی ہی پوتی کی کامیابی سے حسد کرتی ہیں۔ ہاں، یہ حسد ہی تھا جو ازکا سے شروع ہوا تھا کہ اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا اور اب رملہ اس کی زد میں آ رہی تھی۔ اور حسد ایسا جذبہ ہے کہ اگر خونی رشتوں میں در آئے تو کبھی ان کی خوشی اور بھلا چاہ ہی نہیں سکتا، بے شک پھر سامنے دادی پوتی کا پیارا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ ہر اچھی چیز نور اور تارا کے لیے میرے دل کا ارمان بن جاتی، اور ہر گری پڑی شے رملہ کو دیے جانے کی خواہش ہوتی۔ لیکن ایک قسمت کی خواہش اور چاہت بھی تو ہوتی ہے جسے انسان نہیں جیت سکتا۔ قدرت کی کرنی تھی کہ رملہ تارا سے کہیں زیادہ ذہین، دوسروں کی توجہ کا مرکز بننے والی اور خوبصورت تھی، اور یہ نعمتیں میں اسے چاہ کر بھی چھین نہیں سکتی تھی۔ ہمیشہ تعلیمی لحاظ سے وہ تارا سے آگے رہی تھی، اسی وجہ سے اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ مکمل کر لی اور تارا محض BBA کر سکی۔ مجھے رملہ کی اس کامیابی پہ خوشی سے زیادہ تارا کا دکھ تھا کہ وہ کیوں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی جیسے رملہ تھی۔ رملہ کے انجینئر بننے کی دیر تھی کہ نور نے عثمان کے لیے اس کے رشتے کی بات کی۔ مجھے نور کی یہ خواہش کسی طور پر بھی نہیں بھائی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ رملہ اور عثمان کا کوئی جوڑ ہے۔ نور نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اسے اپنی بھتیجی سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ ایسا چاہتی تھی کہ وہ اس کی بہو بنے۔ کیوں امی؟ ایک ساتھ کتنا جچتے ہیں، اور رملہ 100 گنوں والی ہے۔ میں اب اسے کیسے سمجھاتی کہ اس کے 100 گن ہی تو مجھے نہیں بھاتے۔ تم ہمنا کے لیے کیوں نہیں سوچتی؟ وہ تمہاری نظروں کے سامنے پلی ہوئی بچی ہے۔ میں نے اس کا دھیان اس کے دیور کی بیٹی کی طرف دلایا۔ وہ بھی اچھی ہے، لیکن رملہ میرا اپنا خون ہے، مجھے زیادہ پیاری ہے۔ میرا اعتراض وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ سمجھا کرو بیٹا، ازکا نے کبھی ہم ماں بیٹیوں سے ہمدردی نہیں کی، کبھی ہم سے اپنائیت نہیں جتائی۔ اس کی بیٹی بھی ایسی ہی ہوگی۔ پھر اس کا دماغ اتنا پڑھ لکھ کر بہت آسمان پہ پہنچ چکا ہے۔ عثمان ایسی لڑکی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گا۔ نور جواباً خاموش ہو گئی تھی، اور پھر اس نے عثمان اور ہمنا کا رشتہ طے کر دیا۔ ان کے رشتے کی اطلاع جب میں نے تیمور اور ازکا کو دی تو ایک سایہ سا ازکا کے چہرے پر لہرا گیا، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ یقیناً اس کی ایک امید ٹوٹ گئی تھی، مگر میں اندر سے مطمئن تھی۔ تب ہی رملہ کے لیے میرے منہ بولے بھتیجے نے اپنے ڈاکٹر بیٹے کا رشتہ بھیجا تھا۔ اس رشتے سے میرے دل پہ سانپ لوٹنے لگے۔ بھلا تارا میں کیا کمی تھی کہ اس نے رملہ کے لیے سوچا؟ مجھے ہر حال میں اسے تارا کے لیے منانا تھا۔ یہی سوچ کر میں گھر سے نکل رہی تھی کہ گیٹ سے نکلتے میرا پیر پھسلا اور میرے کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپریشن کے بعد بستر سے لگی تو اٹھ ہی نہیں سکی۔ نور اور بچے آئے تھے، حال احوال پوچھا، 2 دن رکے اور چلے گئے۔ جس تارا سے میں جی جان سے محبت کرتی تھی وہ میرے لاغر وجود کے پاس بھی نہیں پھٹکی۔
اس کا حال چال پوچھنا دور دور سے تھا۔ میرے کمرے سے اسے دوائیوں کی بدبو آتی تھی، اسی لیے وہ ناک پہ رومال رکھ کر اندر آئی، کچھ دیر بیٹھ کر نکل جاتی۔ اس نے واپس جانے کی رٹ لگا دی تھی۔ مجھے اٹھانا بٹھانا، کھلانا پلانا، میرے کپڑے بدلنا، بال بنانا، سب کچھ تو رملہ کرتی تھی۔ اس نے اپنی نئی نوکری چھوڑ دی، وہ بھی میری خاطر۔ کیوں اپنا مستقبل ضائع کر رہی ہو؟ نہ جانے تمہاری دادی کتنے عرصے بستر پہ رہیں، تم کب تک ان کے پاس گھر بیٹھ سکتی ہو؟ اسکا کی دبی دبی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اندر کچھ ٹوٹا تھا، لیکن میرے ساتھ وہی سب تو ہو رہا تھا جو میں نے بویا تھا۔ محبت بوئی نہیں تو کاٹنے کا خواب کیوں بن رہی تھی؟ جب تک دادو ٹھیک نہیں ہو جاتی میں ان کے ساتھ رہوں گی ماما، آپ اکیلی ان کا خیال نہیں رکھ سکتی۔ بستر پر پڑے بندے کے 100 کام ہوتے ہیں۔ میری آنکھیں برہا گئی۔ ساری زندگی تارا تارا کرتی رہی، اب کہاں گئی تارا؟ بلائیں نہ اپنی نواسی کو کہ آ کر انہیں دیکھے۔ پہلی بار اسکا کو میں نے یوں اپنے خلاف بولتے سنا تھا۔ یہ سوال میں نے خود سے بھی کیا کہ کہاں گئی اب تارا؟ ساری زندگی جس پہ محبتیں نچھاور کرتی رہی، وہ کیوں چند دن تیمارداری کے لیے بھی نہیں آ سکی؟ دادو ہماری ذمہ داری ہیں، پپھو اور ان کے بچوں کی نہیں ہیں۔ ساری زندگی وہ ہمارے پاس ہی ہیں، اب جب بستر سے لگی تو انہیں پپھو اور ان کے بچوں کے حوالے کر دیا جائے کیا؟ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ یہ سوچ کبھی میرے اندر کیوں نہیں پیدا ہو سکی کہ جن رشتوں کے درمیان رہ رہی ہوں، خلوص اور محبت بھی ان سے ہی نبھاؤں؟ کیونکہ میں ساری زندگی پوتی نواسی میں اتنا فرق کرتی رہی، ایک سے دل و جان سے محبت اور دوسری سے حسد اور رقابت۔ اسکا میرے لیے پرہیزی کھانے بناتی تو رملہ اسے پیچھے کر کے مجھے کھلانے بیٹھ جاتی۔ وہ میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی تھی۔ اسکا مجھ پہ خاموش نگاہ ڈال کر پلٹ جاتی۔ نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ وہ مجھے بہت کچھ جتا رہی ہے۔ یہ وہی رملہ تھی جس کی کوئی خوشی مجھے نہیں بھائی تھی، جس کو ہمیشہ میں نے بیٹے کی بیٹی نہیں بہو کی بیٹی کی نظر سے دیکھا تھا۔ آج اس رملہ نے مجھے کیسے سنبھال لیا تھا؟ آج تارا کہیں نہیں تھی اور بس رملہ ہی رملہ تھی۔ اس رات وہ مجھے کھچڑی کھلا رہی تھی جب میں نے روتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سدا خوش اور سکھی رہو، کامیابی تمہارے قدم چومے اور کبھی کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت نہ دیکھو۔ پہلی بار بہت دل سے دعا کی تھی۔ رملہ نے میرے ہاتھ چوم لیے۔ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی دادو، یہ اس کی کوششیں ہی تھیں جن کی بدولت میں اب بیٹھنے لگی۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ پہلی بار میں نے اسے تیمور کی بیٹی کے طور پر قبول کیا تھا، اپنی پوتی کے طور پر۔ رملہ کے لیے آئے رشتے کا کیا بنا؟ اسکا جو میرے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی، میرے سوال پہ مڑی۔ جواب دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ فون کر کے ہاں کر دو، اس سے اچھا کیا رشتہ ملے گا؟ اسکا سر ہلا کر چلی گئی۔ میں نے رملہ کو گلے لگا لیا، وہ مسکرا دی اور میری آنکھ میں آئے آنسو صاف کر ڈالے۔ پہلی بار مجھے لگا تھا کہ رشتے وہی اپنائیت سے بھرے ہوتے ہیں جن میں احساس ہو، قربت ہو، ہمدردی ہو، ورنہ خونی رشتے بھی اپنے نہیں لگتے۔ رملہ میری پوتی، میرے اکلوتے بیٹے کی بیٹی، مجھے ہر وقت میری دادو کہنے والی، میری تیماردار، میری ہمدرد، کل جس سے میں حسد کرتی تھی آج میں اس کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو چکی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایسے بہت سے افسانے اور ناول سننے کے لیے میرے چینل ناولز ہی ناول کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔